बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू दुनिया है। कोई शख्स ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात को दुनिया का नाम देता है तो कोई इस ज़मीन पर बसने वाले इंसानों को दुनिया का नाम देता है, मगर हकीकत में दुनिया क्या है? इस मौजू का आज पहला हिस्सा आपकी समातों की नज़र करता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने मौजू दुनिया की तरफ कि दुनिया असल में है क्या। अल्लाह ताला ने अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए कायनात तख्लीक फरमाई। कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल व दानिश के दायरा से बाहर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया। इस जहान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद आदम अलैहिस्सलाम के रहने और ठहरने के मुकाम को दुनिया कहा जाता है। मुहावराती पर लफ्ज़ दुनिया के बहुत से मायने व मतलब हैं, जिनमें से ज़र, ज़न, ज़मीन, औलाद, महल्लात, जाहो जलाल, रोब दबदबा और हाकमियत के असूल के अलावा हिरस, हसद और तकब्बर को अपने वजूद में वारद करने के अमल को भी दुनिया कहा जाता है। आम तौर पर मुआशरे में इन चीज़ों के हसूल को बहुत बड़ी कामयाबी से गर्दाना जाता है। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 14 में फरमाने खुदा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती हैं, लोगों के लिए मरगूब नफ्स औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुश आइंदा बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लोगों को तंबीह की जा रही है कि दुनिया की ज़िंदगी मुहतात तरीक़ा से गुजारनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तुम्हें धोखा में डाल दे। हम लोग आम तौर पर अल्लाह ताला के फ़रामीन की जानिब मुतवज्जा नहीं होते और अपने आप को घाटे में डाल देते हैं। लिहाजा हमें ये ज़िंदगी मुहतात तौर तरीक़ा से गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी को मुहतात तौर पर गुजारने और अपने आप को राह रास्त पे चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़ाते बारी ताला के फ़रामीन को मद्देनज़र रखें। हमें सबसे पहले तो ये हकीकत जानना चाहिए कि दुनिया क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है, इस जहान में ये हमें क्या क्या फ़वाइद पहुंचा सकती हैं और अगले जहान में हमें इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। दुनिया की हैसियत के हवाला से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर इस तरह वाज़े फरमा रहा है। पारा नंबर 4 सूरत आले इमरान आयत नंबर 185 में फरमाने खुदा है, अल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है, दुनिया की ज़िंदगी तो फ़रेब और धोखा के सिवा कुछ भी नहीं। पारा नंबर 7 सूरत अल इनाम आयत नंबर 32 में फरमाने खुदा है, वमाल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव। दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 23 में फरमाने खुदा है, मताल हयात दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा मज़े हैं, फिर तुम्हें हमारी तरफ पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो।
پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 60 میں فرمان خدا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 7 میں فرمان خدا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں فرمان خدا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے اور دل کے بہلاوے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 39 میں فرمان خدا ہے یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام و قرار کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں فرمان خدا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلام صفحہ نمبر 88 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا زور لا یعمل الا بالزور۔ دنیا دھوکہ کا نام ہے جو دھوکہ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کو حقارت و تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ شیطانی مال و متاع ہے۔ محبت الاسرار صفحہ نمبر 44 پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حب الدنیا والدین لا یسعان فی القلب کائمائی والنار فی انائم واحد۔ دین اور دنیا کی محبت ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلام صفحہ نمبر 99 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، ہمیں اس پر خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ کسان جس کھیتی کے لیے جتنی محنت کرتا ہے اس پر جتنا خرچ کرتا ہے، فصل تیار ہونے پر اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ ہمیں دنیا کی اس چند روزہ اور عارضی زندگی میں رہ کر اپنی مستقل زندگی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم مستقل حیات کو بھول کر عارضی اور مختصر زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے تو پھر آخرت کے انجام کا ازالہ ممکن ہی نہ ہوگا۔ اپنی آخرت سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے
بتائے ہوئے راستہ کو اپنا لیں۔ ذات باری تعالیٰ جس جس کام کے کرنے کا حکم دیتی ہے ہم وہ کام کریں، اس طرح وہ جس جس عمل سے روکتی ہے ہم وہ عمل کرنے سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم خالق کائنات کے چند حکم مان کر ان کے مطابق عمل بھی کر لیں اور دل میں یہ خیال کریں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش اور جتن کریں۔ اس ضمن میں رب العالمین کا فرمان ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمان خدا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذات باری تعالیٰ کے یہ فرامین ازلی ہیں جن میں تابد کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گنج الاسرار صفحہ نمبر 10، 31 اور 32 پر فرماتے ہیں، جو چیز جو محبت تجھے خدا کی طرف جانے سے روکے وہی دنیا ناپاک ہے، اور جو چیز خدا کی طرف لے جانے والی ہو وہ بہشت کی کھیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حب دنیا شرمندگی اور روح سیاہی کا باعث ہیں۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ہے۔ دنیا حرص و حسد اور کفر و نفاق ہے۔ دنیا اور شیطان دونوں کا آپس میں اتحاد ہے۔ لفظ دنیا 4 حروف کا مرکب ہے، دال، نون، یہ اور الف۔ یہ چاروں حروف ایک ایک لفظ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دال سے مراد دل، نون سے مراد نفس امارہ، یہ سے مراد یگانہ، الف سے مراد اتحاد۔ اس طرح دل اور نفس امارہ کے یگانہ کا اتحاد کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، پارہ نمبر 13 سورہ الیوسف آیت نمبر 53 میں فرمان خدا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ برائی ہی تو سکھاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید میں صفحہ نمبر 68 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ نفس امارہ کی حقیقت و اصلیت کے بارے میں اپنی کتاب گنج الاسرار صفحہ نمبر 32 پر فرماتے ہیں، نفس امارہ بدنیا در طلب، اصل دنیا جیفہ طالب او قلب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس امارہ ہمیشہ دنیا کی طلب میں ہی رہتا ہے، اصل میں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ نفس امارہ کی اماجگاہ قلب ہے اور نفس ہی قلب کو اپنی پسند کی راہ پہ چلاتا ہے۔ جس کسی کے قلب میں نفس امارہ کی سرداری ہوگی وہ اسے دنیا کی طلب میں مگن رکھے گا۔
جس کسی کے قلم میں نفس لوامہ کی سرداری ہوگی وہ اسے دنیا سے محتاط رہنے پر مائل رکھے گا۔ اسی طرح جس کسی کے قلم میں نفس مطمئنہ موجود ہوگا وہ اسے تارک الدنیا کی کیفیت میں رکھے گا۔ جس شخص کے قلم میں نفس امارہ کی اجارہ داری ہوتی ہے وہ اسے اور اس کے دل و دماغ کو دنیا کی طلب میں یوں مگن رکھتا ہے کہ اسے خوف خدا کا احساس بھی نہیں ہونے پاتا۔ وہ ہر حال اور ہر صورت دنیاوی جاہ و جلال، مال و زر، محلات اور دنیا کی ہر ظاہری نعمت کو اپنے قبضہ اور اپنے استعمال میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ دن رات انتھک محنت کرتا ہے، ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ اسے جائز و ناجائز اور حلال اور حرام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ ہر حال اور ہر صورت میں اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس طرح کے طالب الدنیا معاشرے میں معزز شرفا کا لبادہ اوڑھے نظر آتے ہیں۔ انہیں تو نہ تو خلق خدا پہ ترس آتا ہے اور نہ ہی انہیں آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ طالب الدنیا کے دو طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی پسند ظاہر کرتا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اپنے آپ کو نیکوکار ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور خلق خدا کو بھی۔ یہ لوگ اگر شعبہ تجارت میں ہوں تو عوام سے ناجائز منافع حاصل کرنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ مال میں ملاوٹ اور اچھے لیبل میں گھٹیا مال فروخت کرنا ان کا مستقل عمل ہوتا ہے۔ اگر طالب الدنیا اسلام کے نمائندے بن جائیں تو یہ مزید نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام کے لبادہ میں ایسے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا ازالہ جلد ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کو بظاہر قرآن پڑھاتے ہیں، مگر ساتھ ہی لوگوں کو قرآن مجید کے فرامین کی کھلے عام خلاف ورزیاں کرنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔